मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। 21वें पारे में सूरतुल अनकबूत के मौज़ूआत चल रहे हैं। सबसे पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इरशाद फरमाया कि आपकी तरफ जो वहय आती है उसकी तिलावत कीजिए, नमाज कायम कीजिए। और नमाज का आगे मशहूर फ़ायदा बयान किया कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। यानी नमाज की ख़ासियत यही है कि अगर नमाज को पूरे आदाब के साथ, पूरे खुशू खुजू के साथ, अरकान की पाबंदी की रियायत रखते हुए अदा की जाए तो कोई शक नहीं नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मगर हम देखते हैं बदकिस्मती से कि हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं तो हमारे मुआमलात ठीक नहीं है। यानी हमने नमाज़ों को अपनी उमूमी या अमली ज़िंदगी पे अप्लाई नहीं किया कि नमाज अगर हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करते हैं तो अपनी सियासत में, अपनी तिजारत में, लेन देन में, मामलात में भी अल्लाह की बंदगी इख्तियार करनी चाहिए थी। वहाँ हमने नमाज को अप्लाई नहीं किया। नतीजा वही है कि हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, गुनाहों वाली ज़िंदगी भी हमारी है, बेहयाई और बुरी बातें भी हमसे हो जाती हैं। तो इससे बचने का तरीका ये कि हमें अपनी नमाज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर मुनासिब तरीके से और सही तरीके से नमाज़ें अदा होंगी तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह का फरमान ना लियाज़ु बिल्लाह झूठा हो जाए। अल्लाह कहते हैं कि नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है और हम नमाज़ें भी पढ़ें और बेहया भी रहें, हम बुरे भी रहें। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह का फरमान तो बिलाशुबा सच्चा है, हमारी नमाज़ों में कमी कोताही है। नमाज की असल जो कैफियत थी हमें वो हासिल नहीं हो रही। जब हमारी नमाज़ें सहाबा कराम की नमाज़ों जैसी हो जाएंगी तो इसमें शक ही नहीं है कि हम बेहयाई और बुरी बातों से मुँह मोड़ लेंगे। आगे बतलाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी हैं, यानी ज़ाहिरी मानों में ये कि आपने दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा। जैसे कोई अनपढ़ होता है, आप दुनिया में अनपढ़ हैं, आप किसी से पढ़ लेते, यकीनन वो आपसे अफसल होता और नबी से अफसल होता कोई नहीं। इसीलिए उर्फ़ी माना के अतबार से अल्लाह ने दुनिया में अपने नबी को किसी का भी शागिर्द नहीं बनाया। नबी बराह रास्त अल्लाह ताला का शागिर्द होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से नहीं पढ़ा और यही आपका मौजज़ा है। यानी हम अगर अनपढ़ हों हमारे लिए ऐब होता है, नबी अगर अनपढ़ है नबी का मौजज़ा है कि जिस शख्स ने दुनिया में एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा मगर उसने दुनिया को ऐसे ऐसे उलूम व मारिफ़ दिए हैं कि क़यामत तक लोग उनसे मसाइल ले रहे हैं, उनसे रहनुमाई ले रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना ये कुरान के मौजज़े को ज़ाहिर करता है कि अगर आप सल्लम पढ़े लिखे होते, लोग कह सकते थे साबिक़ा किताबों से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उससे नताइज कशीद करते हैं। आपने तो पढ़ा ही किसी से नहीं था, आप तो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, फिर आपने ऐसे उलूम व मारिफ़ पर यकता और नादिर रोज़गार किताब जो बयान कर दी है तो यकीनन ये मौजज़े वाली किताब है। और हर गुज़रते दिन के साथ कुरान का मौजज़ा बढ़ता चला जा रहा है। यानी जब तक ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब तक कुरान को जो न समझने वाले थे वो कम समझते थे। अब जो दुनिया के हक़ाइक़ खुल रहे हैं, साइंस पोशीदा चीज़ों से पर्दे हटा रही है, तो अब कुरान की हक़ानियत रोज़ रोशन की तरह रोज़ बरोज़ अयां हो रही है, मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। तो कुरान बिला शक व शुबा इतना ज़िंदा जावेद मौजज़ा है कि इस मौजज़े को होते हुए और किसी मौजज़े की ज़रूरत ही नहीं है। काफिर कहते थे जी कोई मौजज़ा लेके आए, मौजज़ा लेके आए। पैगम्बर ने बताया मौजज़ा लाना मेरे बस में नहीं है। और वैसे भी कुरान जैसी फसीह बलीग किताब के होते हुए जिसका चैलेंज है कि इस जैसी किताब तुम लाओ, जब ये किताब मौजूद है तो उस किताब के होते और किसी मौजज़े की क्या ज़रूरत हो सकती। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आले तक़वा का, मुत्तक़ीन का तज़किरा किया कि आप लोग हिजरत दीन पर सब्र करें। जो आप हिजरत कर रहे हैं, जो आप दीन पर अमल कर रहे हैं और इसमें आपको मुश्किलात दरपेश हैं तो आप सब्र करें। यकीनन जो बंदा हिजरत करता है, अपना वतन छोड़ता है, उसको फ़िक्र माश भी होती है, उसके लिए अजनबियत का एक माहौल भी होता है, काफ़ी सारे मसाइल हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सब्र करें, हम आपके लिए रास्ते खोल देंगे। और सूरह अनकबूत की जो आखिरी आयत है, यूँ समझिए कि ये पूरी सूरत का खुलासा है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा दीन पर अमल करने की, जो बंदा अपने जिस अंदाज़ में भी कोशिश करेगा, लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह कहते हैं हम ज़रूर बेज़रूर उसके लिए रास्ते खोल देंगे, आसान कर देंगे, हम ख़ुद उसकी रहनुमाई करेंगे। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और जो भी अच्छा काम करने वाले हैं उन्हें अल्लाह का साथ नसीब होता है। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो अच्छा काम करने वाले हैं। सूरत रूम शुरू हो रही है, मक्की सूरत है, इसकी 60 आयात और 6 रुकुआत हैं।
قرآن کے جو وجوہ اعجاز ہیں، یعنی جن وجوہات کی بنا پر ہم قرآن کو ایک معجزہ کہتے ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ، ایک سبب قرآن کی پیشین گوئیاں ہیں۔ یعنی قرآن کسی چیز کے بارے میں وقت سے پہلے خبر دیتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ویسا ہو جاتا ہے، تو یقیناً ایسی ذات کے کلام ہے جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تو سورہ روم کی ابتدا میں بھی ایسے پیشین گوئی ہے کہ ایرانیوں کی اور رومیوں کی مٹبھیڑ ہوئی۔ ایرانی جو تھے آتش پرست تھے، مشرک تھے، اور جو روم تھے وہ اہل کتاب تھے، آسمانی تعلیمات پر موجود تھے۔ اب رومیوں کو شکست ہو گئی، ایرانی بڑے خوش ہوئے، اور ادھر مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں، بڑے شادیانے بجائے کہ دیکھو جیسے وہاں آسمانی تعلیم والے ہار گئے ہیں اور مشرک جیت گئے ہیں، یقیناً ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ہم مشرک جیت جائیں گے اور تم ہار جاؤ گے۔ مسلمان بڑے رنجیدہ ہوئے، حالانکہ مسلمانوں کو ان سے کوئی لین دین نہیں تھا، مسلمان رنجیدہ ہوئے، لیکن قرآن نے بتلایا کہ 9 سال کے اندر اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ لوگ اس وقت بڑے حیران ہوتے تھے کہ رومی انتہائی مفلوق الحال قوم تھی، ہر اعتبار سے پسماندہ تھے، اور ایران اس وقت کی سپر پاور ہوا کرتی تھی، کسرا و قیصر 2 طاقتیں تھیں۔ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کیا ایرانیوں کو بھی شکست ہوگی۔ اللہ نے کہہ دیا 9 سال میں ہوگی، مسلمانوں نے مان لیا، چنانچہ 9 سال کے بعد ایرانیوں کو شکست ہوئی، رومی غالب آ گئے، اور قرآن کا یہ معجزہ پھر تر و تازہ ہو گیا۔ مشرکین کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول نے جو بات کہی تھی واقعی وہ بات تو سچی ثابت ہو گئی ہے، اور پھر مسلمانوں کو بھی اسے تقویت ملی کہ جیسے وہاں آسمانی تعلیم والے لوگ مشرکین پر غالب آ گئے ہیں اور قرآن کا فیصلہ سچا ہوا ہے، یقیناً اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا اللہ اس وعدے کو بھی پورا کرے گا، اور ہم غالب آئیں گے ان مشرکین پر۔ چنانچہ اس کے بعد ہجرت کے بعد پھر وہ جو سلسلہ چلا جنگوں کا، اور مسلمانوں نے بدر کی پہلی ہی جنگ میں کافروں کی کمر توڑ کے رکھ دی اور ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ تو قرآن نے سورۃ روم میں یہ پیشین گوئی کی کہ رومی عنقریب غالب آ جائیں گے، اور اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ فتح بالآخر اہل حق کی ہوتی ہے۔ ظاہراً اہل حق کمزور ہوتے ہیں، لاچار و مجبور ہوتے ہیں، بظاہر ان کے فتح کی امیدیں امکانات نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ سارے اسباب خود مہیا کر کے اچانک اہل حق کو فتح سے ہمکنار کرتے ہیں۔ بس ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ایمان مضبوط کرنا ہے۔ جب ہم اللہ رسول کی پوری فرامین کی بندگی میں آ جائیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر دنیا پر مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دلائل قدرت ذکر کیے ہیں، قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ میں اس زد سے کسی چیز کو پیدا کرتا ہوں، یعنی بے جان سے جاندار کو اللہ پیدا کرتا ہے، جیسے نطفہ ہے اس سے اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، انڈا ہے انڈے سے بچے کو پیدا کرتا ہے، بیج سے درختوں کو نکالتا ہے، کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنی قدرت والے ہیں کہ ایک چیز کو اس کی الٹ چیز سے پیدا کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے اپنے انعامات گنوائے ہیں کہ میں اپنی رحمت سے، اپنی نشانیوں سے میں یہ دکھاتا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بہت بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے جان پہچان ہی نہیں رکھتے ہوتے، اجنبی ہوتے ہیں، مگر جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں یہ اسلامی طریقے سے، جب وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو ان میں اللہ ایسی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، رحمت کا رشتہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ بھی میری نشانیاں ہیں کہ میں نے لوگوں کی زبانیں مختلف بنائی ہیں، لوگوں کے رنگ مختلف بنائے ہیں، اس میں ساری نشانیاں ہیں جہان والوں کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ رات کو جو انسان سوتا ہے تو دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا ہے، رات کو سونے سے نیند کی وجہ سے اس کے جسم کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ آسمانی بجلی پیدا کرتا ہے، آسمانوں پر جب بجلی چمکتی ہے تو لوگوں کو خوف بھی ہوتا ہے اس سے، اور امیدیں بھی بن جاتی ہیں، یعنی امیدیں جاگ جاتی ہیں، ابھی بارش ہوگی، ہماری زمینیں تر و تازہ ہوں گی، فصلیں لہلہائیں گی وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری اپنی نشانیاں گنوا رہے ہیں کہ ارض و سما کا جو نظام ہے یہ بڑا مستحکم نظام ہے، سورج ہیں، چاند، ستارے، سیارے، یہ کہکشائیں، یہ بڑا خوبصورت سا نظام ہے۔ اور دیکھیں جیسے پورے کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے، ہماری زمین کی حیثیت بھی ایسے ہے، مگر اس کے باوجود اتنا بڑا فلکیات کا نظام وہ بغیر کسی اضطراب کے، بغیر کسی ٹکراؤ، بغیر کسی پریشانی کے سموتھلی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل یا تعطل نہیں آ رہا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ بالآخر حق کو غلبہ دیتے ہیں، حق کو غلبہ دیتے ہیں اور کافروں کو مغلوب کرتے ہیں۔ اور آخر میں بتلایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ مردوں کی طرح ہیں، کافر مردوں کی طرح ہیں، جیسے مردے
کو آپ جتنا سناتے رہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کرے گا۔ یہ کافر بھی ایسے ہے، سنتے ہیں یہ بدبخت لیکن اس سے عمل نہیں کرتے، نفع حاصل نہیں کرتے۔ تو ان میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ مردے کو سنا رہے ہیں، چاہے سن بھی رہا ہو، اس پر کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو یہ بدبخت بھی ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی ان پر محنت کر کے اتنا زیادہ محنتیں کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ٹس سے مسی نہیں ہوتے۔ یہ اندھے گنگے بہرے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ حق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے بالکل۔ تو اس کے بعد سورہ لقمان کی ابتدا ہوئی۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، 4 اس کے رکوع اور 34 اس کی آیات ہیں۔ اس کے عظمت قرآن سے بات کی گئی اور بتلایا گیا کہ قرآن کے بارے میں لوگوں کے 2 گروہ ہیں، کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے 4 دلائل ذکر کیے کہ آسمان ستاروں کا نظام ہم نے بنایا، زمین پر ہم نے پہاڑ رکھ دیے، حیوانات چرند پرند یہ مویشی چوپائے ہم نے یہ بنائے ہیں، اور پھر ہم آسمانوں سے بارش نازل کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہماری قدرت کے دلائل ہیں۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کے نام پر یہ صورت ہے۔ حضرت لقمان راجح قول کے مطابق یہ کہ نبی نہیں تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ان کے ہم عصر تھے، نبی نہیں تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں کی ہیں جو سورہ لقمان میں نقل کی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتائے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک نہ کرنا۔ مشرک کی معافی نہیں ہے، باقی اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اور دوسرا یہ بتایا کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی چیز کائنات میں، چاہے کوئی ذرہ ہے یا پہاڑ ہے، مخفی نہیں ہے، اسی لیے گناہ مت کرنا۔ اور تیسری وصیت کی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، نماز قائم کرنا، لوگوں کو خیر کا حکم دینا، شر سے روکنا، تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ اور چوتھا یہ کہ تکبر، فخر، اس طرح کے گناہوں سے بچ کے رہنا۔ اور پانچواں یہ کہ اپنی چال ڈھال میں اور اپنے بولنے میں میانہ روی اختیار کرنا، گدھے کی طرح اونچے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بری آواز اللہ کے ہاں گدھے کی ہوتی ہے، تو اونچا نہیں بولنا، تکبر کے بول نہیں بولنے، ایسے نہیں چلنا کہ جیسے آپ آسمان پہ چل رہے ہیں یا زمین کو آپ پھاڑ ڈالیں گے، نہیں، متواضعانہ چال چلیں، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ چلیں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیتیں کی، اور پھر اس صورت کے آخر میں 5 مغیبات کا تذکرہ ہے، یعنی وہ 5 اللہ کے نبی نے فرمائے جو غیب کی چابیاں ہیں، غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ 5 کام جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں بیٹا بیٹی ہیں تو وہ کن صفات کے حامل ہیں، خوش بخت ہیں، بد بخت ہیں، کتنا رزق لے کے آئے ہیں، کیسے ہوں گے، اسی طریقے سے انسان کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، اور یہ کہ انسان کو موت کس جگہ پہ آئے گی، ان چیزوں کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ ہی کی ذات جانتی ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے، مکی صورت ہے جس کی 30 آیات اور 3 رکوعات ہیں۔ اس کی ابتدا بھی عظمت قرآن سے کی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے، توحید کے اور اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور آگے کیفیت بتلائی کہ مجرم کس کیفیت سے گزریں گے، مومن کس کیفیت سے گزریں گے۔ مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے سر چھپا رہے ہوں گے، چھپ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر، آخرت کے انجام کو دیکھ کر چھپ رہے ہوں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں ہوں گے، ایسی نعمتیں کہ جنہیں کسی دل نے سوچا نہیں، کسی کانوں نے ان کی کیفیت سنی نہیں، اور کسی آنکھ نے وہ ذائقے یا وہ کیفیات دیکھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ لا عین رات، اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں۔ اور اس صورت کے آخر میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کو تورات کے دیے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، اور اس کی 73 آیات اور 9 رکوعات ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے 4 کاموں کا حکم دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں، وحج کی ابتدا کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو نام لے کر کبھی نہیں پکارا، حالانکہ باقی نبیوں کے نام لیے گئے ہیں، یا نوح، یا آدم، لیکن یہاں نہیں کہا یا محمد۔ اب وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا گیا،
آگے پھر 2-4 اور جو لوگوں کے باطل عقائد تھے ان کا رد کیا، مسلمانوں کی اصلاح کی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی کے سینے میں کوئی 2 دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہوتا ہے، اور اس میں بھی صرف ایک چیز ہوتی ہے، یا ایمان ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے۔ یہ منافقت والی صورت تو ہے ہی نہیں۔ آگے پھر زہار کے بارے میں تذکرہ کیا کہ عرب کی جاہلیت کے دور کا ایک رواج تھا، اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دے دیتے تھے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح، میری پھوپھی خالہ کی طرح، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ یا پھر ان کے کسی عضو کے ساتھ کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی ران ہے، اس طرح کے الفاظ سے تشبیہ دیتے تھے، اور پھر ہمیشہ کے لیے طلاقیں ہو جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ اگر کوئی بندہ ایسے بے وقوفی والی بات کر بھی دیتا ہے اور وہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو کفارہ دے دے، اور پھر یہ کہ وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ اس کی تفصیل زیادہ سورہ مجادلہ میں آئے گی۔ اسی طرح متبنہ کا معاملہ تھا۔ عرب کے لوگ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کو حقیقی بیٹوں جیسا سمجھتے تھے، اس کو وراثت میں حصہ بھی دیتے تھے، اور جو اس کی بیوی ہوتی تھی وہ حقیقی بہو جیسے سمجھی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو، جو ان کا اصل باپ ہے اسی کے نام سے پکارا کرو، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ منہ بولے بیٹے، یہاں پر یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ جیسے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں بچوں کو لیتے ہیں اور پھر ان کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو اپنا حسب نسب تبدیل کرتے ہیں۔ جو کسی کو اڈاپٹ کرے اس کے لیے لازم ہے کہ ولدیت کے خانے میں اس کے جو اصل باپ ہے اسی کا نام رہنے دے۔ بہرحال ان کے باپ کے نام سے انہیں پکارنا چاہیے، اور وہ حقیقی بیٹوں جیسے بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی جو منہ بولے بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ اس آدمی کی حقیقی بہو جیسی ہوتی ہیں۔ آخری 19 آیات میں غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ کے احوال بتلائے ہیں کہ کس طرح 10 یا 15 ہزار کا لشکر چڑھ دوڑا تھا مدینہ منورہ پر، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کو بھی ساتھ ملا لیا تھا، لیکن اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مسلمانوں نے خندق کھودی، اور پھر کافر اس کو عبور نہ کر سکے۔ 1 مہینہ باہر پڑے رہنے کے بعد ذلیل ہوئے، اور ہوائیں چلیں، آندھی طوفان آئی، اور وہیں سے وہ ناکام اور نامراد لوٹ گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی فتح کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یوں فتح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل